अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वॉइस में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी, मेरे साथ स्टूडियोज़ में आरफा नूर और वाशिंगटन से वीडियो लिंक पे हमारे साथ हैं ज़ाहिद हुसैन। नाज़रीन, पंजाब के अंदर निगरान वज़ीर आला के हवाले से फौरी तौर पे इत्तफाक करके चीफ मिनिस्टर निगरान चीफ मिनिस्टर पे जो सरप्राइज़ दिया था PTI ने, आज उससे बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है वो नाम वापस लेके। गोया कि नासिर महमूद खोसा साहब का नाम वापस ले लिया गया है और वजूहात ये बताई गई हैं कि शायद उजलत में दिया गया था, मुशावरत नहीं हुई, वो कर लेनी चाहिए थी। और फवाद चौधरी साहब तो ये भी फरमा रहे हैं कि शायद उनकी कहीं लंदन अमेरिका में उन्होंने कोई बहुत लंबी चौड़ी जायदाद खरीदी थी, उसको लेके सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा था, मजबूरन उनका नाम लेना पड़ा वापस। अब देखना ये है कि इस वजूहात को नून लीग एक्सेप्ट करती भी है और शहबाज शरीफ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। आज गुफ्तगू के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा हिस्सा होगा हमारी आज के प्रोग्राम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। पाकिस्तान के 8 अजला में जो नई हल्का बंदियाँ हुई थी उनको कालादम करार दिया गया है। अब देखना ये है कि जो फैसला आया है इसके बाद जो कहा जा रहा है कि ऐसा कहीं तो नहीं कि अब इंतखाबात कहीं डिले हो जाएँ 2-3 माह के लिए जब तक इस मामले को एड्रेस नहीं किया जाता। तीसरी हमारी स्टोरी होगी बलूचिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आई, वो भी इंतखाबात के हवाले से। सूबाई असम्बली के अंदर एक करारदाद आई है। करारदाद भी किसी आम शख्स ने वहाँ पे किसी आम रुकन ने पेश नहीं की, बल्कि वहाँ के वज़ीर दाखिला साहब ने पेश की है, जिसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन को कुछ माह तक डिले कर दिया जाए क्योंकि मानसून की बारिशें, सैलाब और फिर लोगों ने हज पे भी जाना है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा जुलाई के अंदर इंतखाबात कराना। और प्रोग्राम के आखिरी से में हम जिक्र करेंगे पेशावर में टारगेट किलिंग का, जिसमें एक समाजी कारकुन चरणजीत सिंह को कत्ल किया गया कल। क्या वजूहात हैं, क्या मुहरकात हैं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले चलते अपनी टॉप स्टोरी की तरफ। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। इनफैक्ट आरफा कल हम तालियां बजा रहे थे, कह रहे थे वेल डन, पंजाब में बड़ा कमाल हो गया जी, चट मंगनी पट बिया, सारे सूबों से बाजी ले गए जनाब। शहबाज शरीफ, महमूद रशीद साहब बैठे, इत्तफाक किया, अनाउंस किया और जान छुड़ा ली। आपकी बातें सुन के PTI ने फौरन कहा कि उफ, इतना क्रेडिट तो नहीं हम पंजाब हुकूमत को लेके जा रहे हैं। आज माशाल्लाह। और रीज़न की क्या दी जा रही है, कह रहे हैं कि शायद मुशावरत नहीं की। आपको पता था 31 को ये असम्बली ख़त्म हो रही है, बड़ा टाइम था, निगरान सेटअप के हवाले से बार बार डिस्कशन हो रही थी, किससे मुशावरत करनी थी? आपने खान साहब से अप्रूवल नहीं ली थी, या पंजाब के अंदर जो आपके MPs थे उनसे नहीं पूछा था किससे मुशावरत करनी थी? और फिर जो साथ में फवाद चौधरी साहब जो तर्जुमान हैं PTI के, वो जो वजूहात बता रहे हैं कि शायद कहीं उनकी अमेरिका में कोई मल्टी बिलियंस की कोई जायदाद थी, उन्होंने ख़रीदी थी, ज़राए जायज़ हैं कि नाजायज़ हैं। सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म आया है, लिहाजा हम डर गए, हमने नाम वापस ले लिया। आपको क्या लगता है कि जो स्टांस अप लिया गया है ये डाइजेस्ट हो पाएगा, इसको एक्सेप्ट करेगी आम आदमी भी? और साथ में शहबाज शरीफ साहब जिनके साथ बैठ कर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये नाम अनाउंस किया, आज के दिन आपको PTI कहाँ खड़ी नज़र आ रही है? ऐसे में कि जब मंजूर आफरीदी वहाँ पे भी आपने अनाउंस किया कि हमने नाम मंजूर कर लिया, अपोजिशन की तरफ से आया, खान साहब से मुलाकात करवाई गई, दूसरे दिन आपने कहा कि नहीं बंदा ठीक नहीं है जी, कोई और लेके आओ। शराजी साहब, ये तो PTI की हमने पहले भी कितनी दफ़े बात की है कि ये उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। हमने जब ये डिस्कस किए थे नाम तब भी बात की थी कि नजम सेठी साहब का भी जब इनिशियली अनाउंसमेंट हुआ तो PTI को कोई एतराज़ नहीं था, बाद में हुआ फखरुद्दीन जी इब्राहिम, कितने हम नाम ले सकते हैं जिसके ऊपर बिल्कुल यही PTI का SOP रहा है कि पहले वो मान जाते हैं और खुश होते हैं और उसके बाद फिर जब वो बात चलती है तो इससे बेसिकली जाहिर तो वही बात हो रही है ना कि या तो पार्टी जो है वो अपना होमवर्क नहीं करती, क्लियरली होमवर्क नहीं करती, और जब फिर एक चीज़ पब्लिक होती है उसके बाद रिएक्शन आना शुरू आता है और कोई फैक्ट्स आते हैं और इनको पता चलता है तो फिर ये कहते हैं अच्छा ये तो पता नहीं बड़ी गड़बड़ हो गई, ये हम कैसे कर सकते हैं। तो बात तो वही है कि आपने अपना होमवर्क पहले क्यों किया था? क्योंकि देखें, जब भी कोई नाम पब्लिक में आएगा, जब भी कोई पोजीशन होगी तो तनकीद तो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत तो होगी। अब मतलब कि कोई अब्दुल सत्तार ईधी साहब भी होंगे तो शायद कोई हम पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हो के उन पर तनकीद ना हो। तो PTI को अपना थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए
اور امپیکٹ وہی ہوگا کہ ان کے جو کرٹکس ہیں ان کو پھر موقع ملے گا یہ کہنے کا جیسے ہم کہہ رہے ہیں، اور جیسے ٹی وی پہ بھی بات ہو رہی تھی کہ اس سے ان کی جو پولیٹیکل امچیورٹی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے سوچتے نہیں ہیں، دے ڈونٹ تھنک آف دا ریئیکشن، یہ ہوم ورک نہیں کرتے. پراپرٹی ان کی ہے، وہ جو تصویریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں وہ تو کوئی خاص ایسی مہنگی پراپرٹی نہیں تھی کہ آپ اس پہ اتنا شور ڈالیں. اور کوئی وجہ ہے. اور اب دیکھیں کہ جو پی ایم ایل این کی طرف سے آواز اس وقت کیا آ رہی ہے انوفیشلی، وہ آواز یہ آ رہی ہے کہ جی ان کو خلائی مخلوق نے کہا تھا تو اس لیے یہ بیک وڈرا کریں. تو لانگ ٹرم تو شاید کوئی نقصان نہ ہو. اور شہباز شریف صاحب بھی کیا کر سکتے ہیں، انہوں نے یہ تو اب مینڈیٹوری ہے ان کے لیے کہ انہوں نے تو بیٹھنا ہے اور اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہی نام طے کرنا ہے. تو اگر اپوزیشن پل آؤٹ کر جاتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب کے پاس بہت زیادہ اس وقت آپشنز ہیں، مگر پی ٹی آئی پہ بالکل اس کا اچھا ایک امپریشن نہیں وہ چھوڑ کے جا رہے اپنے اوپر. یقینی طور پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ امپریشن کو زیادہ اچھا نہیں چھوڑے. جہاں صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، ان کو میرے خیال میں پہلے سے علم ہوگا کہ یہ کھوسا صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی بڑا لمبا عرصہ کام کرتے رہے ہیں، یہ باتیں کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں. کہیں یہ جو نواز شریف صاحب نے ان کی کوئی تعریف کر دی ہے وہ ان کو لگے کچھ چبھی ہے بہت زیادہ، یا پھر یہ تو نہیں ہے کہ جو نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے فیصلے ہیں وہ بنی گالہ میں ہونے ہیں. پرویز خٹک صاحب کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے اور محمود رشید صاحب کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں. انہوں نے صرف سٹیمپ کرنا ہے، انہوں نے وہ کہتے ہیں نا گوگی مارنی ہے، باقی فیصلے خان صاحب نے کرنے ہیں. لہٰذا خان صاحب سے نہیں پوچھیں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو سر پھر یہ کس طرح کی جمہوریت ہے جس کے اندر آپ اپنے نمائندوں کو چیف منسٹر بھی بنا دیتے ہیں، اپوزیشن لیڈر کو بھی بنا دیتے ہیں، لیکن ان کو فیصلے کا اختیار نہیں دیتے، فیصلے خان صاحب نہیں کرنے ہیں. تو یہ فیصلے جو ہیں جو خان صاحب کرتے ہیں یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز میں اسی طرح سے چلتی ہے. جب شہباز شریف جب یہ کوئی نام آتا ہے تو شہباز شریف صاحب بھی نواز شریف صاحب کے پاس جاتے ہیں، لیکن صرف ایک فرق یہی آتا ہے کہ وہ ذرا پہلے ہی معلوم کر لیا کریں خان صاحب سے، اس سے جب اس کو پبلک کرنے سے پہلے. مسئلہ یہی آتا ہے کہ یہ ایک بالکل ایک ہال مارک بن گیا ہے پی ٹی آئی کا کہ اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں، پھر لگتا یہ ہے کہ جی کہیں تنقید ہو رہی، جیسے عارفہ نے کہا، تو سڈنلی جو ہے وہ چینج بھی کر لیتے ہیں. لیکن جب ان کا نام کل آیا تھا تو اسی وقت مجھے لگا تھا کہ کہیں کچھ غلط ہو، کہ جو ناصر کھوسا صاحب کے متعلق جو بات سب کو پتا تھی کہ جو ہے نواز شریف صاحب سے بہت قریب تھے، یہ قریب بیوروکریٹ تھے. تو میں نے تو ایک کہا تھا کہ شاید انہوں نے کسی اور کھوسا کو سامنے رکھ کے میں خیال غلطی سے ان کا نام پہ ایگری کر لیا ہے، کیونکہ طارق کھوسا صاحب کا نام انہوں نے مستقل، جو ان کے بھائی ہیں تو ان کا نام بھی مستقل پی ٹی آئی چیزوں کے لیے دیتی رہی ہے. تو یہ ایک ممکنات سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کیوٹک کیفیت ہے پی ٹی آئی میں. تو خطرہ تو یہی لگ رہا ہے کہ اگر جو انہوں نے سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں آنے والے ہیں تو اسی قسم کے اگر فیصلے اور اس کے بعد جو پیچھے ہٹتے ہیں تو اس کے بعد تو لوگوں کا اعتماد جو ہے ان کے اوپر اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک جمہوری عمل ہوتا ہے، ہر پارٹی کے اندر ہونا چاہیے جمہوری عمل. ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک فیصلہ ایک آدمی نہیں کرتا ہے، لیکن وہ جمہوری پہلے بھی ہو سکتا ہے. عمل کا بھی کوئی وقت ہونا چاہیے نا، مطلب کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پبلکلی ایک چیز پہ اگری کریں اور اس کے بعد آپ مشاورت شروع کر دیں. جیسے آپ نے صحیح کہا کہ عمران خان صاحب بھی فیصلے یوں ہی کرتے ہیں، وہی کریں گے، کوئی ان کو پی ٹی آئی کے اندر ان کی بات کے خلاف نہیں جا سکتا. مگر آپ ایک چیز پبلکلی اناؤنس کرتے ہیں اور اس کے لٹرلی ایک دن کے بعد آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی. اب ایک طرف ویری آنیسٹلی میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ چلیں پی ٹی آئی ایٹ لیسٹ جو پبلک میں بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، میڈیا پہ، اس سے اس کو فرق تو پڑتا ہے پارٹی کو اس سے، اور وہ ریئیکٹ کرتی ہے، اپنا کئی دفعہ فیصلہ بھی تبدیل کرتی ہے. بٹ موسٹ آف دا ٹائمز تو دے اینڈ اپ امبیرسنگ دیم سیلوز. ایبسلیوٹلی. بات وہی آتی ہے نا کہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل اگر یہ پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو کیا وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے چلے گی، اپنے فیصلے کرے گی؟ یہ چیزیں جو ہے آپ یعنی وہی بات آتی ہے کہ چیزوں کو ٹھیک ہے جمہوری عمل بھی کریں، لوگوں اپنے لوگوں کی رائے بھی لیں، لیکن جب ایک رائے بن جاتی ہے اور جب آپ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی کر لیتے ہیں، تو میرے خیال یہ کہ اس کے بعد تو ان کو اگر فرض کیجئے کوئی وجوہات بھی سامنے آئی تو ان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، یا تو پہلے فیصلہ کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک خاصا ایک امبیرسنگ پوزیشن ہے، اور اس میں جو تاثر یہی جاتا ہے اور جو مضبوط ہوتا ہے یہ تاثر
کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی واضح سوچ کسی مسئلے پہ نہیں ہوتی. جیسے آپ نے پہلے لیکن بالکل بات ہوئی ہے کہ اس وقت جو پبلک پرسیپشن بن رہی ہے وہ تو لگتا ہے نیگیٹو ہی بن رہی ہے نا, کہ ایک پارٹی جس کے اندر یا تو فرد واحد فیصلے کرتا ہے وہ پھر کتنی جمہوری ہے. اس سے پہلے عارفہ ہم نے دھرنے کے دنوں میں بھی دیکھا ہے, جاوید ہاشمی کہیں ساتھ کھڑے دور ہٹ گئے, وجہ یہ تھی کہ ان کو خیال تھا کہ آپ نے کہا کچھ تھا, کر آپ کچھ رہے ہیں. نہیں وہ دیکھیں, وہ جیسے زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب پارٹیز کے اندر پروسیس تو یوں ہی ہوتا ہے کہ جمہوریت تو جو ہے نا یہ صرف تب چاہتے ہیں جب ان کو فوج سے لڑنا ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی پارٹی پاکستان کے اندر جمہوریت چاہتی نہیں ہے, نہ سچ مچ ڈیموکریٹک سسٹم میں اور نہ انٹرنلی, مگر ہاں وہ اور اسی پہ سب کچھ چل رہا ہے. مگر میں صرف آپ لوگوں سے اتنا ڈس ایگری کروں گی کہ مجھے نہیں لگتا پی ٹی آئی کو اس کا کوئی خاص نقصان لانگ ٹرم میں ہوگا, اور وہ اس لیے کیونکہ اگین آئی ول کم بیک ٹو دا سچویشن ان پنجاب کہ پی ایم ایل این ہے اور ایک اینٹی پی ایم ایل این فورس ہے, اور اس اینٹی پی ایم ایل این فورس کا نام پی ٹی آئی ہے. تو اگر جس نے بھی نواز شریف کے خلاف کھڑے ہونا ہے یا ووٹ دینا ہے اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے نا سوائے پی ٹی آئی کی, تو پی ٹی آئی کو کتنا نقصان ہوگا اپنی یہ حرکتیں کرنے سے, کیونکہ نقصان تو تب ہوتا ہے جب کوئی آپشنز ہوں آپ کے پاس کہیں اور جانے کے لیے. آپ نے دھرنے کے دنوں میں بھی دیکھا تھا کہ اچانک جب دھرنا ختم کیا گیا تھا تو اس پارلیمان کے باہر کتنے لوگ اس وقت رو رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کتنے طویل ایک جدوجہد تھی اور اب ریزن بتایا بغیر خان صاحب یہاں سے اٹھ کے جا رہے ہیں. وہ خان صاحب کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یا تو میری یہاں سے لاش اٹھے یا میں ٹارگٹ اچیو کر کے جاؤں گا. تو میرے خیال میں جب اس طرح کے اچانک فیصلے آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آپ کا جو ورکر ہے, جو آپ کا فالوور ہے, وہ ضرور آپ کے بارے میں ایک ادروائز پرسیپشن بناتا ہے. جی زاہد صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں, میں یہی بات کر رہا ہوں کہ عارفہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ شاید ان کے الیکشن پہ اثر نہیں پڑے گا, لیکن میں اور یہی اس لیے فیصلے کرتے ہیں ان کو جو ٹیکن فار دا گرانٹیڈ ہوتا ہے ان کا کہ ہم جو بھی کریں گے جو ہمارے ووٹرز ہیں ہمارے ساتھ رہیں گے. لیکن اصل بات وہی آتی لے دیکھیں کہ ٹھیک ہے ووٹ پہ تو اثر نہیں پڑے گا, لیکن ایک امیج جو ایک پارٹی کا بن کے آتا ہے, ایک سنجیدہ پارٹی کا, وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. وہ ٹھیک ہے ووٹ میں خیر ایک عام ووٹر ہے جب چھوٹی سی بریک لیتے ہیں سر, بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ, 8 اضلاع کے اندر نئی حلقہ بندیاں کو کالعدم قرار دیا گیا. الیکشن کمیشن سے کہا گیا ہے کہ نئے سرے سے کریں اور آبادی کے تناسب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. کتنا اہم ہے, کیا اس سے الیکشن ڈیلے تو نہیں ہوں گے؟ چھوٹی سی بریک, بریک کے بعد اس معاملے کو ڈسکس کریں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عارفہ 108 کوئی درخواستیں تھیں ہائی کورٹ کے سامنے, جس میں سے 40 پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ فیصلہ آ چکا ہے, اور اس میں بھی کوئی 8 اضلاع ہیں جن کے اندر جو نئی حلقہ بندیاں تھیں ان کو کالعدم قرار دیا گیا, جس میں جہلم بھی ہے, جھانگ بھی, ٹوبہ ٹیک سنگھ ہے, لوور دیر ہے, قصور, شیخو پورہ, خاران, گوٹکی, یہ شامل ہیں. اور اب الیکشن کمیشن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آبادی کے تناسب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نئی حلقہ بندیاں کریں. اعتراضات بڑے درست تھے, لوگوں نے جو سوال اٹھائے بڑے جائز سوال تھے. اب اس سے جڑی ڈیبیٹ جو چل پڑی ہے, جس کے اوپر پی ٹی آئی نے بھی انیشلی ریئیکٹ کیا ہے, وہ یہ کہا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ اگر 2 ماہ تک الیکشن ڈیلے ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, کم از کم ان کی جماعت کو کوئی اعتراض نہیں, اور جو لوگوں کے کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. اور کنسرنز ہیں بھی ٹھیک. اگر آپ پنجاب کے اندر دیکھیں تو 67 جو NA67 ہے جہلم, اس کی آبادی عارفہ کوئی 3,05,000 ہے. اس کے مقابلے میں جو حافظ آباد کا حلقہ ہے NA87, اس کی آبادی کہیں 11 لاکھ ہے. تو کمپیریزن اب کریں تو میرے خیال میں حلقہ بندیاں کرتے وقت بڑا عجیب و غریب فارمولہ اپنایا گیا ہے کہ ایک حلقے کی آبادی 11 لاکھ ہو رہی ہے, ایک کی 3 لاکھ ہو رہی ہے, اور باقی بھی اٹھا کے دیکھیں سندھ کے اندر, KPK کے اندر, بلوچستان کے اندر کسی کی اگین 16 لاکھ آبادی ہے تو کسی کی 2 لاکھ ہے. تو میرے خیال میں پہلے مرحلے پہ الیکشن کمیشن کو بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا. اس کے بعد پھر جو عذرداریاں آئی ہیں بڑی ویلڈ ہیں, لیکن اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا اس کو لے کے الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ معاملہ بڑا سیریس ہے, لوگوں کو جو کنسرنز ہیں بڑے جینون ہیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک کوئی تحریری فیصلہ نہیں آتا, الیکشن کمیشن بیٹھی ہے, تحریری فیصلہ آئے گا
اختیار سماعت کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ ہائی کورٹ کا ڈومین ہی نہیں ہے، ان چیزوں کو سن ہی نہیں سکتا. پھر یہ ہے کہ معاملہ شاید سپریم کورٹ میں جائے، اور سپریم کورٹ میں اگر ریلیف نہیں مل پاتا الیکشن کمیشن کو اور کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ ان ایریاز کو ایڈریس کریں، کنسرنس کو ایڈریس کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ شیرازی صاحب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ ابھی ریٹن آرڈر نہیں آیا، سو وی نیڈ ٹو ویٹ کہ ہم دیکھیں کہ اس میں ایگزیکٹلی کیا کہا گیا ہے، کیونکہ یہ تو بات صحیح ہے کہ سب چینلز کہہ رہے ہیں کہ کالا دم قرار دے دیا گیا ہے، مگر جب تک ہم آرڈر نہیں دیکھیں گے ہمیں نہیں معلوم کہ ایگزیکٹلی IHC نے کیا فیصلہ کیا ہے، کہ انہوں نے کیا ECP کو صرف یہ کہا ہے کہ آپ کا ڈومین ہے آپ دیکھیں اور آپ ان لوگوں کو سیٹسفائی کریں، یا سچ مچ انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ بالکل اللیگل ہے، وائڈ ہے، اور آپ اب اس کو دوبارہ سے کریں. سو یہ دیکھنا پڑے گا. ایک تو جب وہ آئے گا آرڈر، اور میرے خیال میں زیادہ تر لوگ انکلوڈنگ دی ECP اس آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہم گھبرا جلدی جاتے ہیں، کیونکہ میں نے آج 2-3 لوگوں سے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہر ڈی لمیٹیشن کے اندر اگر آپ نے تبدیلی کرنی بھی ہے تو یہ چند گھنٹے کا کام ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کو 1 دن لگ جائے گا. تو اتنی تو درخواستیں نہیں ہیں، 108 اگر ہیں بھی صحیح تو ان میں سے جیسے 12 تو آج انہوں نے خود IHC نے ریجیکٹ کر دی ہیں، 40 میں سے صرف 8 ایگزیکٹلی. سو ضروری نہیں ہے کہ ان کی ڈی لمیٹیشن کو ٹھیک کرتے کرتے ECP جو ہے وہ 2 یا 3 مہینے لگا دے. ٹائم موجود ہے، ٹائم ایٹ دا مومنٹ ہے، بیکاز وی آر ناٹ شیور آف واٹ دا ڈیٹیلز آر. دا ڈیول لائز ان دا ڈیٹیل. سو لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ وہ کیا کہتے ہیں. پہلے سے یہ کہہ دینا کہ الیکشن اس کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا مجھے ذرا تھوڑا سا پریمپٹیو لگتا ہے. زاہد صاحب آپ کا ٹیک اس پہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ بات چیزیں تو روٹین کے مطابق ہیں، مطلب کوئی یہ اس میں جو ہے اچھمبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بات پہلے بھی سمجھ میں آ رہی تھی، اور یہ ہر الیکشن میں ہوتے ہیں. ہر الیکشن میں جہاں پہ ڈیلیمیٹیشنز ہوتی ہیں اس میں اس قسم کے جو ہے وہ جو اپلیکیشنز بھی جاتی ہیں، اس میں اعتراضات بھی ہوتے ہیں. تو نئی چیز نہیں ہے، لیکن اس میں اس الیکشن میں خاص طور پہ یہ ہونا تھا، کیونکہ جو ہے اس میں جو سیٹیں کچھ صوبوں کی کم پنجاب کی کم ہوئی ہیں، تو اس میں پنجاب میں اس قسم کی آنا لازمی چیز تھی، کیونکہ جو جس طرح سے اب تقسیم ہوگی بہت سے جو ہے حلقے جو ہے وہ مرد بھی ہوں گے، کچھ کوئی جو ہے وہ اور بھی جو ہے سیٹیں کم ہوئی ہیں تو اس کا بھی ایک اثر پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ دیر لگے گی، لیکن یہ تھا کہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ وقت الیکشن کمیشن کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ بہت وقت بھی لگ گیا تو الیکشن سے پہلے جو ہے میرے خیال یہ کہ آئندہ چند 1-2 ہفتوں میں ان کو ساری چیزیں نپٹا لینی چاہیے. اب اس بات کا آتا ہے کہ یہ جواز بن سکتی ہے الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے. تو میرے خیال کچھ لوگوں کا خیال ضرور ہے، ابھی کی بات نہیں ہے، پہلے سے یہ بات آ رہی تھی کہ ڈی لمیٹیشن کا مسئلہ جو ہے وہ خاصا پیچیدہ ہے، اور اس پیچیدگی کے نتیجے میں یہ ممکن ہے کہ جو ہے اس کی جو درخواستیں جائیں گی اس کی وجہ سے کچھ مہینوں کے لیے ملتوی ہو جائے. تو بات کچھ نظر بھی آ رہی ہیں. بلوچستان اسمبلی میں بھی ایک قرارداد پاس ہو رہی ہے، ان کی وجوہات کچھ اور نظر آتی ہیں، ان کی ڈی لمیٹیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بن کے آتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو یقیناً ہماری اگلی سٹوری ہے بھی وہی. زاہد صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. واقعی اگر یہ ڈویبل ہے اور کم وقت پہ کام یہ ہو سکتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس معاملے کو ایڈریس کرے، کم از کم یہ وجوہات الیکشن ڈیلے کی نہیں بننی چاہیے. چھوٹا سا بریک کے بعد بلوچستان کے وزیر داخلہ کی طرف سے قرارداد اسمبلی میں آنا کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، مونسون بارشیں اور حج کا سیزن. چھوٹی سی بریک کے بعد اس معاملے کو ڈسکس کریں گے کتنی ٹھوس وجوہات ہیں یہ. پروگرام کے بعد پھر خوش آمدید. نئے حلقہ بندیوں کا معاملہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن بلوچستان اسمبلی میں قرارداد بھی آ گئی الیکشن سے جڑی ہے. مونسون کی بارشیں، حج پہ لوگ جائیں گے، جولائی میں الیکشن نہ ہی کروائے جائیں تو بہتر ہے، اور کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے. یہ وہاں کا وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی اس معاملے پہ غور ہونا چاہیے. قرارداد اگرچہ اپروو ہو بھی جاتی ہے وہاں سے
تو بائنڈنگ تو نہیں ہے انفیکٹ اس کو کسی کو بھی، نہ الیکشن کمیشن کے لیے نہ ہی باقی اداروں کے لیے. لیکن اگین یہ میسیجنگ کیا ہو رہی ہے بنیادی طور پہ؟ اب شیرازی صاحب بس یہی میرے خیال میں مقصد ہے کہ اس وقت ایک انسرٹنٹی آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر ہر وقت رہتی ہے. اسلام آباد میں اس پاکستان سے بھی 2 درجے زیادہ ہوتی ہے. تو یہ اسی کا ایک حصہ ہے، کیونکہ کب سے اس ملک کے اندر پی ایم صاحب نواز شریف صاحب چلے گئے تو اس کے بعد یہ بات چلتی رہی کہ بس اب دیکھیں یہ حکومت بھی ریپ اپ ہو جائے گی، سینٹ کے الیکشن نہیں ہو پائیں گے، سینٹ کے الیکشن ہو گئے تو نیشنل الیکشن نہیں ہو پائیں گے. تو وہ ایک بات چلتی آ رہی ہے. ڈی لمیٹیشنز کا کل فیصلہ آیا تو انہوں نے کہا اس کی وجہ سے الیکشنز ڈیلے ہو جائیں گے. اب یہ قرارداد آ گئی ہے تو اب اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی خلائی مخلوق کی طرف سے شاید ایک میسج ہے، اور یا کہ پروسیس اب شروع ہو گیا الیکشنز کو ڈیلے کرنے کا. پر مسئلہ یہ ہے کہ ایسے ریومرز ہمارے ملک میں بہت ہوتے ہیں. ریزولوشن بائنڈنگ ہے نہیں، ای سی پی کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھے بھی، پڑھے بھی، اس پہ فیصلہ بھی کرے. اور یہ کوئی مطلب کہ اس کے اندر کوئی لاجیکل ریزن بھی نہیں ہے. بارشیں ہوں، گرمی ہو، حج ہو رہا ہے، الیکشنز تو ایک حصہ ہے اور وہ روٹین میں ہوتا ہے، اس کا اس سے تھوڑی تعلق ہے کہ بچ پھر کہیں گے کہ اچھا موسم ہو جانے دیں، گرمی ابھی بڑی بہت ہے، سپٹمبر اکتوبر میں کہیں گے چھٹیاں ہوں گے ختم ہوں اس کے بعد ہوں. سو یہ تو I mean these are just illogical things and I think it only feeds into the rumor mills of اسلام آباد. لیکن انفیکٹ زاہد صاحب آپ بھی اتفاق کرتے کہ ریومرز ہیں؟ اگر یہ ریومرز ہیں تو آج خاقان عباسی صاحب سے پرائم منسٹر سے بھی یہ سوال ہوا تو انہوں نے بڑا اس پہ شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ فورسز جنہوں نے الیکشن ڈیلے کروایا پھر ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. تو بڑا شدید رد عمل ہے. میرے خیال میں ریومرز کو حکومت بڑے سیریسلی دیکھ رہی ہے. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ صرف ریومرز کا تک معاملہ ہے یا پیچھے کچھ نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے ایسی؟ دیکھیں یہ تمام ریومرز تو ویسے بھی چلتی رہتی ہیں، کوئی پہلی دفعہ تو اس قسم کی باتیں نہیں ہو رہی. جیسے عارفہ نے کہا کہ پچھلے 1.5 سال سے یا پھر خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی اس وقت تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمان گرنے والا ہے. لوگوں نے تاریخیں دے دی تھیں کہ کب حکومت، کب جو ہے آرمی کا انٹروینشن ہو جائے گا. اور کسی کو میرا خیال یہ کہ ایک مستقل کوشش ہوتی رہی کہ یہ بات ثابت کریں کہ دیکھیں کوئی طاقتیں جو ہیں وہ الیکشن کو ملتوی کرانے کے یا الیکشن کو سرے سے کرنے کے تیار ہی نہیں ہے. اور اس قسم کی افواہیں پھیلی تھی کہ جو ہے انٹرم ارینجمنٹ آ رہا ہے، وہ پتہ نہیں 2 سال کے لیے ہوگا، 4 سال کا ہوگا. مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس قسم کی چیزیں پاکستان میں خاص طور پہ بہت زیادہ نظر آتی ہیں. دنیا بھر میں نظر آتی ہیں اس قسم کی، لیکن پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ یہ اگر کوئی چیز بہت زیادہ کام کر رہی ہے، متحرک ہے، وہ تو ہماری ریومر مل ہے. اب یہ کہ ایک بیان آتا ہے تو اس میں ہلچل مچ جاتی ہے، کوئی خلائی مخلوق کا ذکر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک جو پولرائزیشن جو ملک کے اندر بنی ہے یا جو ایک ہیجانی کیفیت ہے اس کا اثر ہے. یقینی بات یہ ہے کہ لوگوں کے تحفظات بھی ہو سکتے ہیں، اس کو بھی اندازہ نہیں کر سکتے. لوگوں کی اپنی رائے بھی ہو سکتی ہے کہ جی یہ مشکلات ہو سکتی ہیں، الیکشن کوئی اگر اس وقت میں نہ ہو تو اس وقت ہو جاتی. یہ بھی ایک معمول کی ڈیبیٹ ہے، مطلب اس کو بھی جو ہے ہم بہت زیادہ نہیں لے سکتے ہیں. ایک معمولی کی اس لحاظ سے بات آتی ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال یہی تھا کہ دیکھیں یہ جو جولائی کا مہینہ ہے، یہ وہاں پہ جو فصلیں بھی بعض علاقوں میں جو ہے کٹ رہی ہوتی ہیں، اس کو بھی کیا جائے. تو بات صحیح ہے کہ پھر تو اس طرح سے کبھی بھی الیکشن نہیں ہو سکتے اگر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کہ الیکشن ہوں گے، وقت پہ ہوں گے اور اس میں کوئی تبدیلی ہونے نہیں جا رہی ہے. لیکن ایک بریک سے پہلے عارفہ میں آپ کو انپوٹ کی کہ اگر کوئی ڈیلے کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا ٹارگٹ اچیو کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے؟ یہ بہت ایک اچھا سوال ہے شیرازی صاحب، کیونکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز تو اس وقت چاہتی ہیں کہ الیکشنز ہوں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس وقت پارٹی ہے اس کی جو بھی افیلیشن ہو وہ جس طرف بھی دیکھ رہی ہو. اور فوج جو ہے خلائی مخلوق ہی چاہے گی کہ الیکشن ڈیلے ہو، بٹ ان کی بھی ریزننگ کیا ہے وہ سمجھ سے بالا. تھوڑا سا بریک لے کے بریک کے بعد چرنجیت سنگھ کا قتل پشاور میں کیا محرکات تھے، کیوں ایسا کیا کہ ایک سماجی کارکن کو مارا گیا، چھوٹی سی بریک لیتے، بریک کے بعد ڈسکس کریں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید.
कुरम एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले अपना सिख रहनुमा बल्कि समाजी कारकुन चरणजीत सिंह, कल उन्हें पेशावर में टारगेट किलिंग करके कत्ल कर दिया गया। कहा जाता है कि वो पेशावर के अमन कमेटी के भी रुकन थे और सिख कम्युनिटी पे भी बड़े मुतहर्रिक थे वो, और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के हवाले से भी उनका बड़ा किरदार था। ऐसा शख्स के जो किसी हवाले से भी मुतनाज़ा नहीं था। आज तक जब हमारी बात भी हुई है पेशावर में अपने वहाँ की ब्यूरो से कि क्या वजूहात थी, क्या किस बुनियाद पर उनको कत्ल किया गया, तो अभी तक पुलिस भी ये पता नहीं लगा सकी कि वजूहात असल में हैं क्या, उन्हें क्यों। इससे पहले भी हमने देखा कि लोअर दीर के अंदर भी रुकने KPK असम्बली बलदेव कुमार को इसी तरह कत्ल किया गया था। बाद में पता चला कि ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर ऐसा हुआ है। क्या लगता है आपको ये जो वहाँ पे कल हुआ है ये वाक़या, अभी तक पुलिस को समझ नहीं आ पाई कि वजूहात हैं क्या? पुलिस ने अपेरेंटली शिराजी साहब वहाँ एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है 7 लोगों की। मेरे पास उसका नोटिफिकेशन किसी ने भेजा था, फ्रेंड दोस्त ने, तो वो लग रहा है उसको सीरियसली ले रहे हैं। और शायद इसकी वजह ये है कि 9mm की पिस्टल इस्तेमाल की गई जो आज सब स्टोरीज़ के अंदर जिक्र था। और आपको पता है कि आफ्टर कराची अब हमारे यहाँ 9mm की पिस्तौल जहाँ कहीं भी आती है तो वो इमीडिएटली होता है कि ये तो डेफिनेटली कोई टारगेट किलिंग है और ये और कोई वाक़या नहीं है। तो वो देख रहे हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि शायद कुछ दिन पहले पेशावर में एक थ्रेट अलर्ट भी जारी किया हुआ था और उन्होंने कहा था कि अब ऐसे वाक़यात ख़तरा है कि होंगे ये या इससे भी ज़्यादा सीरियस। तो उसकी वजह से आई थिंक वो इसको सीरियसली ले रहे हैं, जो एक अच्छी चीज़ भी है क्योंकि जैसे माइनॉरिटी मेंबर वो भी सिख कम्युनिटी का जो एक बहुत इंटीग्रेटेड कम्युनिटी है KP के अंदर, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को मेरे ख़्याल में मालूम भी नहीं था जब तक वो मिलिटेंसी का प्रॉब्लम नहीं हुआ और वो सारे लोग फाटा से शिफ्ट होके, खैर अब फाटा नहीं कहना चाहिए, पेशावर की तरफ आए। तो उसकी वजह से, और ये तो खैर जैसे आपने कहा एक बहुत अहम रुकन थे और काफ़ी हाई प्रोफाइल थे, अमन कमेटी में भी इन्वॉल्व थे, इंटरनेशनली भी। सो बहुत सीरियसली लेना चाहिए इसको और जल्दी पता कर लेना चाहिए कि क्या हुआ। बड़ा टास्क है पुलिस के लिए भी कि जानना चाहिए। कह रहे हैं 4 साल के बाद हुआ है कि सिख कम्युनिटी के मेंबर को मारा गया है पेशावर में, ये भी न्यूज़ स्टोरी यकीनी तौर पर इंटरनेशनली मेरे ख्याल में। जी जाहिर साहब आप क्या, क्योंकि मैसेज ये जाना चाहिए दुनिया भर में कि अक़लियतें पाकिस्तान में महफूज, इसके जो पीछे मुहर्रिकात उनको जानना बड़ा ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं सर इस पर? देखिए ये अभी सही तौर पे अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसमें दहशतगर्दी के वाक़या भी हो सकता है, जब टारगेट किलिंग होती है उसका एक ये भी होता है कि उसके ज़रिए खौफ हिरास फैलाया जाए। तो बहुत सारी मुमकिनात हो सकती हैं, लेकिन ये तो सही हालात जो उस वक्त पता चलेगी जबकि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी। लेकिन इनका जो है इस किस्म के वाक़यात होते हैं, और लेकिन इनका जो है ख़ास तौर पे इसलिए ज़्यादा जो है ये बात आ रही है क्योंकि ये खासे एक्टिव थे। न सिर्फ ये सियासी तौर पे बल्कि समाजी तौर पे भी बहुत मुतहर्रिक थे। तो यकीनी तौर पे जब इस किस्म के लोगों को टारगेट किया जाता है तो बहुत से सवालात भी जो है जन्म देते हैं। मैं समझता हूँ कि इसका यकीनी तौर पे जो भी तहक़ीक़ात होगी उसके सही मालूम होगा, और उससे पहले क़यास आराई नहीं की जा सकती है कि इसकी वजूहात क्या है। जी जाहिद साहब, बट साथ में स्पेशली क्योंकि वही बात कि एक हमारे यहाँ कांस्टेंट तो ये इशू रहता ही है ना कि हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन कितनी अच्छी हुई है या नहीं हुई। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब भी क्वेटा या पेशावर जैसे शहरों के अंदर कोई भी वाक़या होता है और वो भी रमज़ान के दिनों में, तो ऑब्वियसली द फर्स्ट गट रिएक्शन ऑलवेज इज टू लिंक इट टू मिलिटेंसी एंड टेररिज्म। ये तो मसला है ना हमारे यहाँ। ये हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब ये कि जब भी ख़ास तौर पे इस इलाके में, तो इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि ये जो जैसे आपने बात की कि जो हथियार इस्तेमाल किए गए तो उससे साफ जाहिर होता है कि कोई जो है इसमें कोई जिसको के ज़ाती वजूहात से ज़्यादा ज़ाती वजूहात नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि जब इस किस्म के हथियार इस्तेमाल होते हैं तो हमारे यहाँ ये बात सही है कि जब भी 9mm का जिक्र आता है तो फ़ौरन सबसे पहले जो है वो इसी पे जाती है बात कि कोई इसमें दहशतगर्द ग्रुप या जो है एलिमेंट शामिल ना हो। तो ये यकीनी तौर पे सवाल तो पैदा होगा, और ख़ास तौर पर पेशावर में और इन हालात में, हालांकि जो है सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो गई है KP की भी, जहाँ दहशतगर्दी की कार्रवाई जहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन जो है कोई बड़ा वाक़या होता था ख़त्म हो गई है।
لیکن یہ اکا دکا واقعات بھی جو ہوتے ہیں اس کی ٹارگٹ کلنگ کے، تو وہ بھی جو ہے ایک تشویش کا باعث تو بنتی ہیں. تو وہی دیکھنا ہے کہ کیا اس میں غلطی کے عوامل شامل ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے. یقینی طور پہ اس کی بڑے صحیح تحقیقات ہو کہ حقائق جاننا ضروری ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ محرکات ہے کہ، اور پھر جو میسج پاکستان سے باہر جاتا ہے کہ شاید پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، یقینی طور پہ اس امپریشن کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ اس کے پیچھے چھپے حقائق کو جاننا چاہیے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.